आदाब दोस्तों, सीसी के इस लाइव डिजिटल लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों, हम जानते हैं कि आप सभी हमसे बहुत मोहब्बत करते हैं। आपके सुझाव, आपकी प्रतिक्रियाएं लगातार हम तक पहुंचती हैं। इसके लिए हम आप सभी का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। मित्रों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमने आपके लिए उर्दू पोएट्री पर सिलसिलेवार कई लेक्चर्स आयोजित किए हैं अभी तक, और आप सभी ने अपना अखलाक, अपनी मोहब्बत हमारे साथ साझा की है। मित्रों, बताना चाहेंगे आज के इस सेशन में हम नई गज़लों का यहाँ पर चर्चा करेंगे और बताएंगे कि नई गज़लों से वाबस्ता कुछ ऐसे शायर हैं, कुछ ऐसे अजीम शायर हैं जिन्हें आपने सुना होगा और जिनके बारे में पढ़ा भी होगा। उनकी गज़लों से आप मुतासर भी होंगे। तो बताना चाहेंगे आज हम उन्हीं का जिक्र करेंगे। और इस सेशन के लिए एक बार फिर से हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर नौशाद आलम। डॉक्टर नौशाद आलम जामिया मिल्लिया इस्लामिया से हैं और बताना चाहेंगे कि सीसी की लाइव डिजिटल लेक्चर्स के ज़रिए भी ये आपको उर्दू भाषा से संबंधित विभिन्न विषयों पे जानकारी देते हैं। तो आज एक बार फिर आइए हम सब इनसे मिलते हैं और इनके ज़रिए उन अजीम शायरों का जिक्र करते हैं। तो डॉक्टर नौशाद आलम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा कि आपने जिक्र किया कि नई गज़ल के हवाले से हम बात करेंगे, और नई गज़ल में बहुत सारे शुअरा हैं, मिसलन दाग़ हैं, फ़ानी बदायूनी हैं, हसरत हैं, जिगर हैं, फैज़ हैं, इक़बाल हैं, नासिर काज़मी हैं। इन तमाम शायरों के ऊपर हम अगले सेशनों में हम बात करेंगे, अगली मीटिंगों में जो लेक्चर होंगे उनमें। लेकिन आज हम जिस शायर के बारे में बात कर रहे हैं वो दाग़ देहलवी हैं। दाग़ देहलवी के बहुत सारे अशार ज़रबुल मसल की हैसियत रखते हैं। उर्दू है जिसका नाम हम भी जानते हैं दाग़, हिंदुस्तान में धूम हमारी ज़बां की है। ये वही शायर है दाग़ देहलवी, उसी के बारे में आज हम आपसे गुफ्तगू करेंगे। दाग़ उर्दू के नहायत मकबूल तरीन शायरों में है। एक अंदाज़े के मुताबिक 5000 के आसपास उनके शागिर्दों की तादाद पहुंचती है, लेकिन उनके शागिर्द रशीद और कहना चाहिए उनके जानशीन नूह नारवी ने बताया कि ये मुबालगा है, बल्कि उनके शागिर्दों की तादाद 2000 के आसपास पहुंचती है। और फिर उन शागिर्दों के शागिर्द, तो ये एक लंबा सिलसिला है जो दाग़ के हवाले से हम देखते हैं। दाग़ के अहम जो शागिर्द हैं उनमें इक़बाल का नाम भी आता है और सीमा अकबराबादी का भी नाम आता है। बल्कि इक़बाल ने एक मरसिया कहा उनकी वफ़ात पे, तो उसमें दिहली का आखिरी शायर उन्हें करार दिया है। तो ये सारी चीज़ें बताती हैं कि दाग़ किस कदर कितने बुलंद पाया शायर थे, और अपने ज़माने में जो उन्होंने सुरखरोई हासिल की थी वो आज भी बरक़रार है, और अपनी शायरी के हवाले से जो इम्तियाज़ात उन्होंने कायम किए थे वो आज भी हमारे जहनों में कायम है। दाग़ की पैदाइश 25 मई 1831 को दिल्ली में चांदनी चौक के कूचे में हुई थी, और जिस कूचे में वो पैदा हुए थे उसी कूचे का नाम बाद में उन्हीं के नाम पर कूचा उस्ताद दाग़ रख दिया गया था। दाग़ का असली नाम इब्राहिम था, लेकिन बाद में उन्हें नवाब मिर्ज़ा कहा जाने लगा। अभी 4 साल के रहे होंगे कि उनके वालिद शमसुद्दीन अहमद ख़ां को अंग्रेज़ी हुकूमत ने फांसी की सज़ा दे दी। दाग़ की ज़िंदगी में कुछ अहम वाक़यात ऐसे हैं जिनको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। मसलन किले तक रसाई, ये वो वाक़या है जिसने दाग़ की ज़िंदगी में बहुत बुनियादी तब्दीलियाँ पैदा की, क्योंकि जिस वक्त दाग़ किले में पहुँचे हैं उस वक्त उनकी उम्र 13-14 साल थी। यानी 1844 में जब मिर्ज़ा फ़खरू ने उनकी वालिदा छोटी बेगम को देखा और उन पर आशिक़ हो गए और बाद में उनसे शादी कर ली, तो उस वक्त उनकी उम्र, दाग़ की उम्र 13-14 साल थी। यह ज़माना आप जानते हैं कि बहुत ही ये उनफ़ान शबाब का जो ज़माना होता है, बहुत चीज़ों को जल्दी चीज़ों का असर लेता है। इसी ज़माने में वो लाल किले में दाखिल हुए और यहाँ उनकी तालीम व तरबियत का भरपूर इंतज़ाम किया गया। किले में रहकर मुग़ल बेगमात, मुग़ल शहज़ादे, मुग़ल शहज़ादियों के साथ उठना बैठना, फिर तहज़ीबी रख रखाव और आदाब गुफ्तगू से जो उनकी वाक़फ़ियत हुई वो तादेर उनकी ज़िंदगी में रही। और उनका जो लिसानी निज़ाम है दाग़ का, उसमें ये चीज़ें जो रोज़मर्रा और मुहावरे हैं लाल किले के, वो कुछ इस तरह से समा गए
کہ انہوں نے الگ الگ طرح سے ان کی شاعری میں رنگ دکھایا ہے۔ لال قلعے کے ہی اندر بہت سارے فنون کے ماہر، علوم و فنون کے جو ماہرین تھے، ان سے استفادے کا موقع ملا داغ کو، اور صرف اس وجہ سے کہ مرزا فخرو چونکہ ان کے والد ہو گئے تھے، شادی کر لی تھی ان کی والدہ سے، اور ان کو وہ بہت عزیز رکھتے تھے۔ مرزا فخرو بادشاہ دہلی مرزا محمد سلطان فتح الملک بہادر، جن کو ہم مرزا فخرو کے نام سے جانتے ہیں، یہ ان کے والد ہو گئے تھے۔ شاعری کی ابتدا میں انہوں نے اپنا کلام مرزا فخرو کو دکھایا، بعد میں خود مرزا فخرو نے جو ہے ان کو اپنا کلام استاد ذوق کو دکھانے کی بات کہی کہ ان سے دکھائیں، ذوق کو دکھائیں۔ تو آپ دیکھیں کہ ایک طرف تربیت کا جو سارا انتظام ہے، دوسری طرف خود شاعری کا جو ان کو شوق ہے شروع میں، اور فخرو کے علاوہ جب ذوق جیسے استاد سے مشورہ کرتے ہیں، مشورہ سخن کرتے ہیں، تو کس طرح سے ان کی شاعری میں نکھار پیدا ہوتا ہے۔ تو ایک تو یہ جو دلی دربار سے، لال قلعے سے ان کی وابستگی ہے، یہ بہت زیادہ اس کا امپیکٹ ہے ان کی زندگی میں، ان کے لسانی نظام میں، ان کے رکھ رکھاؤ میں، ان ساری چیزوں میں ان کا اثر، اس قلعے کا اثر ان کی زبان پہ بھی دیکھا جاتا ہے، ان کی زندگی کے جو دوسرے واقعات ہیں اس میں بھی نظر آتا ہے۔ دوسرا واقعہ ہے رامپور سے وابستگی۔ دہلی جب برباد ہوئی 1857 میں، تو دہلی کے اوپر شہر آشوب لکھا ہے انہوں نے، داغ نے، اور اس شہر آشوب کا ایک شعر تو بہت ہی کمال کا، بڑا مشہور ہوا: غضب میں آئی خدائی بلا میں شہر آیا، یہ پربیے نہیں آئے خدا کا قہر آیا۔ یہ پربیے جو فیروز بخت خان جو آزادی کے لیے جنگ لڑ رہے تھے، ان کو انہوں نے اس طرح سے کہا، کیونکہ ظاہر ہے کہ جنگ کی وجہ سے انگریز حاوی ہو گئے، مسلط ہو گئے، انہوں نے جنگ جیت لی، اور جنگ جیتنے کے بعد جو ایک طرح سے کہنا چاہیے کہ جو اہل فن تھے ان کو بے گھر ہونا پڑا، اور ان کی ایک طرح سے روزی روٹی جو ذریعہ معاش تھا وہ چھن گیا تھا۔ تو ایک طرح کی بے کلی، بے چینی، اور جو خفت تھی، اور جو ایک مایوسی تھی، وہ ساری چیزیں وہ اشعار میں، ان کی شاعری میں، ان کے کلام میں وہ چیزیں دکھتی تھیں۔ رامپور سے وابستگی کا جو واقعہ ہے وہ بھی بہت اہم ہے۔ ان کی جو خالہ تھیں عمدہ خانم، ان کے سفارشی خط سے وہ نواب یوسف علی خاں کے پاس گئے اور 1 سال تک وہاں رامپور میں قیام کیا۔ لیکن رامپور کا جو قیام ہے وہ یوسف علی خاں کے بعد جو نواب بنے، یعنی نواب کلب علی خاں کے زمانے میں داغ کے جو دن پھرے ہیں وہ بہت زبردست پھرے ہیں۔ ان کو نواب کلب علی خاں نے 70 روپے ماہانہ پر فراش خانے اور استبل کا داروغہ مقرر کر دیا تھا۔ تو اس طرح سے ان کی زندگی میں ایک فراغت، بہت ٹھاٹ باٹ تو نہیں، لیکن ایک فراغت ان کی زندگی میں، ایک سکون ان کی زندگی میں انہیں حاصل ہوا۔ دلی کی بربادی کے بعد جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جو دوسرے شہر ہیں، جیسا لکھنؤ ہے، رامپور ہے، عظیم آباد ہے، خود دکن میں جو شعراء گئے ہیں بعد میں، خاص طور سے ادھر تو زیادہ گئے، عظیم آباد، رامپور اور لکھنؤ کی طرف، تو جو رامپور کا دبستان ہے اس میں نوابوں کی جو ادب دوستی تھی اور ان کی علم پروری تھی، اس وجہ سے اس دبستان کو پھلنے پھولنے میں بڑی مدد ملی۔ یہاں داغ کے علاوہ جو شعراء تھے، امیر احمد مینائی تھے، امیر اللہ تسلیم تھے، ضامن علی جلال، شیخ امداد علی بحر، منیر شکوہ آبادی، منشی مظفر علی اسیر، یہ سارے وہ شعراء تھے جو اپنی شاعری میں نہ صرف دہلیوی رنگ کو سموئے ہوئے تھے بلکہ ان کے ہاں لکھنؤ کی شاعری کی بھی جھلکیاں اس کے عکس نظر آتے ہیں۔ تو ایک طرح سے دونوں شعری دبستانوں کا ایک مجموعہ کہہ سکتے ہیں ہم کہ داغ کے زمانے میں جو شعراء تھے انہوں نے ایک ایسے دبستان کی تشکیل کی جس میں ہمیں دہلوی اور لکھنوی دبستان کی جھلکیاں اور ان کا عکس ہمیں بہت حد تک نظر آتا ہے۔ نواب علی کلب خان نے جو ہے نہ صرف یہ کہ 70 روپے ماہانہ پر ان کو رکھا تھا بلکہ اپنی جیب خاص سے بھی ان کو کچھ نہ کچھ وہ دیتے رہتے تھے۔ تو بلکہ حج بھی داغ کو انہی نواب صاحب کے طفیل نصیب ہوا، اور حج کے زمانے میں کعبے کے سامنے انہوں نے ایک غزل کہی بیٹھ کر کے، جس کا انداز جو ہے وہ حمد کا ہے۔ اس کے کچھ اشعار یہ ہیں کہ سبق ایسا پڑھا دیا تو نے،
دل سے سب کچھ بھلا دیا تو نے، لاکھ دینے کا ایک دینا ہے، دل بے مدعا دیا تو نے، داغ کو کون دینے والا تھا، جو دیا اے خدا دیا تو نے۔ تو یہ پوری غزل آپ دیکھیں گے کہ اس میں پوری حمد کی شان نظر آتی ہے، جس میں وہ اپنے خدا کی تعریف کرتے ہیں، یعنی کہ اس کی مہربانی سے، اس کے رحم و کرم سے اور فضل سے ان کے دن پھرے ہیں، اور جو مصیبت اور پریشانی کے دن تھے وہ کم ہوئے ہیں۔ 73 میں وہ حج سے واپس آئے ہیں 5 مہینے کے بعد۔ پھر 1878 میں ان کی والدہ جو چھوٹی بیگم ہے ان کا انتقال ہو جاتا ہے۔ پھر 1869 میں 79 میں پہلی بار منی بائی حجاب سے ان کی ملاقات ہوتی ہے، اس باغ میں جس کا نام بے نظیر باغ تھا۔ رامپور سے، یعنی کہ شہر سے کچھ فاصلے پر، سبرب میں، بلکہ سبرب میں ایک باغ بنوایا تھا احمد علی خان نے، نواب احمد علی خان نے۔ بعد میں نواب کلب علی خان نے ہر سال مارچ کے آخری ہفتے میں 10 دنوں کا ایک پروگرام رکھنا اس میں شروع کیا کہ جو شعراء ہیں، جو اہل کمال ہیں، جو اہل علم و فضل ہیں، اس میں آ کر کے اپنے فن کا مظاہرہ کریں۔ تو اسی باغ میں 1879 میں داغ کی پہلی بار ملاقات ہوتی ہے کن سے؟ کلکتے کے ایک ڈیرے دار ماہ منیر عرف منی بائی حجاب ہے۔ وہ شاعری بھی کرتی تھیں اور شاعرہ تھیں، اور شاعری میں حجاب تخلص کرتی تھیں، تو منی بائی حجاب کے نام سے ان کو جانا جاتا ہے۔ تو منی بائی حجاب سے ملنا، رامپور سے وابستگی، لال قلعے کی میں نے آپ کو بات بتائی کہ لال قلعے سے جو وابستگی تھی اس کا کتنا اثر ان کی زندگی پر رہا۔ اس کے علاوہ رامپور میں نواب کلب علی خاں کے دربار سے جو وابستگی رہی، اس سے ان کو کتنا فائدہ پہنچا۔ اور وہیں پر بے نظیر باغ میں ان کی پہلی بار ملاقات ہوتی ہے منی بائی عرف جو ہے حجاب سے، منی بائی حجاب سے، اور ان کا پھر معاشقہ ان سے چلتا ہے۔ نواب کلب علی خاں کے زمانے کے بعد جو داغ کی جو زندگی ہے وہ ایک پلٹا اور کھاتی ہے، کیونکہ نواب کلب علی خاں کے بعد جو ان کے جانشین ہیں نواب مشتاق علی خاں اور ان کے مدار المحام ہیں اعظم الدین خاں، یہ دونوں ہی علم پرور نہیں تھے، ادب پرور نہیں تھے، بلکہ جو اہل علم و فن تھے ان کی طرف ان دونوں کا رویہ بڑا تحقیر آمیز ہوا کرتا تھا۔ تو ظاہر ہے کہ داغ اس چیز کو برداشت نہیں کر سکتے تھے، تو داغ نے رام کو خیرباد کہا اور دلی واپس آ گئے۔ اب دلی واپس آ گئے، لیکن جو معاش ہے، جو روزی روٹی ہے، وہ تو ایک طرح سے جو اس کا سلسلہ ہے آمدنی کا وہ بند ہو گیا، منقطع ہو گیا، تو اب اس کی فکر بہرحال ان کو کرنی تھی۔ اور ادھر عرصے سے دکن، یعنی نظام کی طرف سے نہیں بلکہ دکن میں جو ان کے احباب، ان کے جو کرم فرما موجود تھے، وہ ان کو برابر وہاں بلا رہے تھے کہ آپ آئیے اور نظام کے دربار سے میں رسوخ حاصل کیجئے، کیونکہ آپ کا کلام، آپ کی شہرت ایسی ہے کہ نظام تک پہنچ چکی ہے اور آپ کو آنا چاہیے۔ تو اصرار کے بعد وہ جو ہے حیدرآباد گئے، اور حیدرآباد 1 سال تک وہاں قیام کیا، لیکن کچھ بات بنی نہیں، نظام کی طرف سے کوئی ایسا آفر یا کوئی ایسی پیشکش نہیں آئی کہ آپ دربار سے وابستہ ہو جائیں، تو مایوس ہو کے واپس دہلی آ گئے۔ لیکن دہلی کچھ دن رہے، پھر واپس وہ ساتھیوں کے کہنے سے واپس وہ حیدرآباد گئے، اور حیدرآباد میں 1891 میں وہ واقعہ پیش آیا جس نے ان کی زندگی میں ایک کہنا چاہیے کہ ایک پھر سے آمدنی کا ایک غیر منقطع سلسلہ بنا دیا۔ کہ 91 میں ایک نظام کی طرف سے ایک خط آیا، چوبدار لے کے آیا، اور اس نے اس خط میں ایک غزل بھی تھی، اور اس میں اس بات کی بھی فرمائش تھی کہ آپ دربار تشریف لائیں اور وہاں اپنا کلام بھی سنائیں اور حاضری دیں۔ غزل فوراً اصلاح کر کے چوبدار کے حوالے کی، اور پھر صبح جا کے حاضری دی۔ تو اسی دن 4 اکتوبر 1891 میں 450 روپے ماہانہ وظیفہ ان کا مقرر کر دیا گیا داغ کا، اور یہ جو وظیفہ ہے 3 سال کے بعد اسے بڑھا دیا گیا، اور بڑھا کر کے 1000 روپے تک اسے کر دیا گیا۔ پھر نظام نے ان کو بہت سارے خطابات سے نوازا، دبیر الملک ہے، جہاں استاد، دبیر الدولہ، ناظم یار جنگ، نواب فصیح الملک، تو یہ سارے خطابات ضرور ملے، لیکن داغ کی خواہش یہ بھی تھی کہ
نظام کی طرف سے انہیں کوئی مکان یا کوئی کہنا چاہیے جاگیر عنایت ہو جائے، لیکن ایسا ہوا نہیں۔ یہ خواہش ان کی تب پوری ہوئی جب آصف سادس میر محبوب علی خان نظام کے عہدے پہ فائز ہوئے، اور انہوں نے داغ کی جو پذیرائی کی ہے وہ اس کی مثال نہیں ملتی۔ پذیرائی کا حال یہ ہے کہ ایک گاؤں عنایت کر دیا جاگیر کے طور پر، منصب 4 ہزاری بھی انہیں عطا کیا، اور ایک باغ بھی انہیں عنایت کیا۔ تو ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے کہا جا سکتا ہے کہ میر محبوب علی خان نے داغ دہلوی کی جو قدر کی ہے وہ بہت بے مثال کہی جا سکتی ہے۔ داغ رامپور میں تھے جیسا کہ آپ جانتے ہیں، اس زمانے میں امیر احمد مینائی اور میر اللہ تسنیم جلال سے ان کی بڑی قریبی دوستی تھی، بڑے گہرے مراسم تھے۔ انہوں نے پھر وہاں سے امیر اور جلال کو بلانے کے لیے خط لکھا، بات کی۔ امیر آ بھی گئے، لیکن یہ کہ امیر کی زندگی نے وفا نہیں کیا، ورنہ ان کے لیے دربار میں بھی انہوں نے بات کی تھی اپنے اثر و رسوخ کا استعمال کر کے کہ ان کو کوئی عہدہ دے دیا جائے، لیکن وہ انتقال کر گئے۔ داغ کو جو قدر و منزلت دکن میں حاصل ہوئی اور جو وہاں حاصل ہوئی تھی رامپور کے مقابلے میں جو داغ کو یہاں پہ قدر و منزلت حاصل ہوئی، اس نے داغ کو کہنا چاہیے کہ ایک طرح سے مجبور کیا کہ وہ دکن کے بارے میں اشعار کہیں، دکن کی اس فراخ دلی پر، اس کی شاید قلبی پر، یعنی ایک غیر کہنا چاہیے کہ دور دراز کا شاعر دکن جا کر کے کس طرح سے بہت ساری چیزیں اس کو مراعات مل جاتی ہیں۔ تو یہی وجہ ہے کہ ہم داغ کے کلام میں دکن کی بڑی تعریف دیکھتے ہیں۔ 2-3 شعر یہاں پہ میں نے درج کیے ہیں، آپ دیکھیں کہ دلی میں پھول والوں کی ہے ایک سیر داغ، بلدے میں ہم نے دیکھ لی سارے جہاں کی سیر، شہر ہے گلزار یوں خلق ہے گل رنگ یوں، جیسے چمن در چمن باغ میں پھولے گلاب۔ تو یہ سارے اشعار اس طرح کے بہتر اشعار آپ کو مل جائیں گے داغ کے کلام میں، جس میں داغ نے دکن کے بارے میں، دکن کے لوگوں کے بارے میں ان کی بڑائی کی ہے، ان کی توصیف بیان کی ہے۔ نظام کے ساتھ انہیں جو ہے دلی واپس آنے کا موقع ملا اس وقت جب لارڈ کرزن نے 1903 میں دہلی میں ایڈورڈ ہفتم کی تخت نشینی کے جشن میں ایک دربار، دلی دربار سجایا تھا، اس میں اس دعوت میں وہ آئے تھے، تمام والیان ریاست کو بلایا تھا، اس میں داغ بھی نظام کے ساتھ آئے تھے، اور یہاں پر وہ کچھ دن انہوں نے قیام کیا، اور اس زمانے میں ان کے دوست اور احباب ان سے ملنے آتے تھے، عبدالرزاق کانپوری اور سید وحید الدین بے خود دہلوی، یہ دونوں اس زمانے میں داغ سے ملنے آتے تھے، اور دربار دہلی کے حالات اور داغ کی شخصیت کے حوالے سے ان دونوں نے جو مواد جمع کیا وہ کافی مستند اور کافی معتبر مواد ہے۔ داغ شروع سے ہی وہ ایک کہنا چاہیے کہ ان کی طبیعت جو تھی وہ عاشقانہ تھی، اور جس ماحول میں انہوں نے آنکھ کھولی، یعنی جیسا کہ میں نے ذکر کیا آپ سے کہ 13-14 سال کی عمر میں اگر بچہ لال قلعے میں داخل ہوتا ہے، اور اخیر زمانہ ہے مغلیہ عہد کا، یعنی 1831 میں پیدا ہوئے اور 13-14 سال یعنی کہ 43-44 کے آس پاس وہ دربار میں گئے، لال قلعے میں گئے، تو وہ یہ جو عمر ہے جس عمر میں وہ گئے ہیں، وہاں پر انہوں نے جہاں بہت ساری چیزیں سیکھیں، وہاں پر ان کی جو عاشقانہ طبیعت تھی وہ بھی رنگ لائی۔ آپ دیکھیں کہ اس زمانے میں یہ جو آزادی سے 1857 سے پہلے کا جو زمانہ ہے، بلکہ 1857 کیا آپ 1947 تک آپ دیکھیں کہ جب تک جاگیردارانہ نظام تھا، جو اس نظام میں جو روسا اور عمرہ تھے ان کے ہاں اس طرح کی باتیں عام تھی کہ 1-2 مختلف عورتوں کے ساتھ تعلق رکھنا، یہ ایک طرح سے عمارت کی شان سمجھی جاتی تھی، یہ چیزیں، یہ کوئی بات معیوب نہیں تھی۔ داغ بھی جس ماحول میں آنکھ کھول رہے ہیں اور جس زمانے میں وہ جوانی کے سیڑھیوں پر قدم رکھ رہے ہیں، اس ماحول میں ہی ان کا بھی جنم ہوتا ہے۔ تو بعد میں جانے کے بعد کیا ہوتا ہے کہ ان کے بھی 2-3 طوائفوں سے مراسم قائم ہوتے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ یہ تمام مراسم جو داغ کے تھے وہ جسمانی سے زیادہ جذباتی نوعیت کے تھے، دل سے لگاؤ کا زیادہ معاملہ تھا۔ منی بائی حجاب کا آپ نے ذکر سنا بھی، کلکتے کی جو ڈیرے دار تھی، ان کے علاوہ ان کے ساتھ ساتھ انہوں نے داغ نے وہاں سے جب بلوا لیا ان کو، یعنی کلکتے سے جب حیدرآباد میں وہ ایک طرح سے سیٹلڈ ہو گئے اچھے سے،
تو انہوں نے منی بائی حجاب کو وہاں سے بلا لیا کلکتے سے، اور وہ وہاں رہنے لگیں، اور داغ کا جو کچھ بھی خرچ تھا، یعنی منی بائی حجاب کا جو بھی خرچ تھا وہ داغ ہی برداشت کرتے تھے۔ پھر دھیرے دھیرے منی بائی حجاب نے وہاں سے اپنے رشتہ داروں کو بھی بلانا شروع کیا، تو ایک طرح سے داغ کے اوپر بار بڑھتا گیا، اور لاچار ہو کے داغ کو وہ خرچے بھی برداشت کرنے پڑتے، اور اسی بیچ میں منی بائی حجاب نے ان سے شادی کی درخواست کی، اور اس پر اصرار کرنے لگے۔ داغ ظاہر ہے کہ وہ جس طرح کے ان کے حالات تھے اس میں وہ شادی نہیں کر سکتے تھے، اور وہ چاہتے بھی نہیں تھے، کیونکہ ان کا کہنا تھا کہ جو شادی کے جو کہنا چاہیے مقاصد ہوتے ہیں وہ دونوں کے پاس نہیں تھے، یعنی وہ بھی بوڑھے ہو چکے تھے، یہ بھی بوڑھے ہو چکے تھے، صرف جذباتی ایک رشتہ تھا جو ان کو باندھے ہوئے تھا۔ تو جو ایک طرح سے ان کے داغ کے جو معمولات تھے ان میں بھی منی بائی حجاب نے دخل دینا شروع کر دیا تھا۔ تو یہ چیز داغ کو جو ہے ناگوار گزرنے لگی کہ ان کی جو معمولات ہیں، کیونکہ داغ نے جب حجاب کو بلایا تھا اسی زمانے میں ان کے حیدرآباد آنے کے بعد اختر جان نامی ایک مغنیہ کو حجاب نے رکھا تھا گانا سننے کے لیے، اس لیے غزلیں سنا کرتے تھے کبھی کبھی۔ تو یہ بات منی بائی حجاب کو ناگوار گزرتی تھی، اور ان کو لگتا تھا کہ شاید یہ ان سے شادی نہیں کریں، تو اس بات کے لیے وہ اصرار کرتی تھیں۔ تو داغ نے اسی بات پہ کہا تھا کہ یہ شعر بڑا مشہور ہوا تھا کہ تو جو ہر جائی ہے اپنا بھی یہی طور سہی، تو نہیں اور سہی اور نہیں اور سہی۔ یہ مطلب ایک ان کا کہنا چاہیے کہ ایک روی کا جو مزاج تھا، کیجول انہوں نے لیا، کیونکہ ان کو پریشانیاں ہونے لگی تھیں ان سے۔ اور جب منی بائی حجاب نے دیکھا کہ شادی کا کوئی معاملہ بن نہیں رہا، کوئی بات فکس نہیں ہو پا رہی ہے، تو وہاں سے انہوں نے جانا مناسب سمجھا اور وہ کلکتے چلی گئیں۔ اس کے 6-7 مہینے کے بعد داغ بھی 16 فروری 1905 کو دایا جل کو لبیک کہا، وہ بھی انتقال کر گئے، اور آصف سادس نے ان کی وہیں پہ مکہ مسجد میں ان کی نماز جنازہ ادا کی گئی۔ آصف سادس نے اپنے استاد کی رحلت کی جب خبر سنی تو خزانہ شاہی سے 3000 روپے بھیجوائے، اور مکہ مسجد میں نماز جنازہ ادا کی گئی، اور درگاہ یوسفین میں انہیں اپنے رفیق حیات کے پہلو میں دفن کیا گیا۔ وہیں ان کے ہمعصر بھی امیر احمد مینائی بھی دفن ہیں۔ داغ کا ایک قریبی رشتہ غالب سے بھی تھا۔ غالب سے داغ کا جو رشتہ تھا وہ چچا اور بھتیجے کا تھا، پھوپھا اور بھتیجے کا تھا، معاف کیجیے گا، پھوپھا اور بھتیجے کا تھا۔ لیکن اس رشتے میں بہت ساری تلخی آ گئی تھی۔ اس کی وجوہات کچھ اس طرح تھیں کہ جو نصر اللہ چچا تھے غالب کے، ان کے انتقال کے بعد انگریزوں نے ان کی ساری جائیداد اپنی تحویل میں لے لی، اور 10,000 روپے پینشن مقرر کر دی۔ اس 10,000 جو پینشن ملتی تھی اس کی بٹوارے، اس کی تقسیم کی جو ذمہ داری تھی وہ احمد بخش خاں کو دی گئی تھی۔ احمد بخش خاں یعنی کہ داغ کے دادا کو یہ ذمہ داری دی گئی تھی۔ داغ کے جو دادا تھے احمد بخش خاں، انہوں نے اس پینشن میں خواجہ حاجی نام کے ایک آدمی کو شریک کر لیا تھا۔ خواجہ حاجی جو کہیں بھی غالب کے مطابق وہ کہیں بھی وہ اس پینشن کا حقدار نہیں تھا، اس جاگیر کا وہ حقدار نہیں تھا، لیکن ان کو انہوں نے شامل کر دیا تھا۔ اور لیکن چونکہ غالب اس لیے نہیں بولتے تھے کہ کچھ احمد بخش خاں کا ان کو لحاظ تھا، اور دوسری بات یہ کہ احمد بخش خاں نواب یوسف مرزا جو کہ غالب کے چھوٹے بھائی تھے ان کے ساتھ بھی سلوک کر دیا کرتے تھے، پھر غالب کے ساتھ بھی ان کا سلوک ٹھیک تھا، تو بولتے نہیں تھے۔ لیکن جب یہ پینشن کے بٹوارے کی تقسیم جب شمس الدین احمد خاں داغ کے والد پر آئی تو معاملہ بگڑ گیا، کیونکہ شمس الدین احمد خاں کے دل میں کہنا چاہیے لالچ آ گئی، طمع آ گیا، اور وہ اپنے چھوٹے بھائیوں کے جاگیر کا جو حصہ تھا لوہارو کی جاگیر میں وہ بھی نہیں دے رہے تھے۔ تو ان دونوں بھائیوں نے ولیم فریزر کو سے رابطہ کیا اور ان کو بتایا، اپنا پورا کیس رکھا، معاملہ رکھا۔ ولیم فریزر نے بیچ میں پڑھا کر کے وہ معاملہ رفع دفع کرایا۔ پھر وہ غالب کے بھی طرفدار تھے ولیم فریزر، تو غالب کے معاملے میں بھی جو چیز ہو رہی تھی اسے بھی، جو زیادتی ہو رہی تھی اسے بھی دور کیا۔ تو شمس الدین احمد خاں اس بات سے ناراض ہو کر کے اپنے جو شکار کا جو داروغہ تھا اس کے ساتھ مل کر کے ولیم فریزر کو گولی مار دی۔ اب اس بعد میں جب کیس کی جب مقدمے کی سماعت ہوئی اور چھان بین کی گئی تو پتہ لگا کہ
یہ اس میں ملوث تھے، تو اسی جرم میں ان کو پھانسی کی سزا دے دی گئی۔ لیکن یہ تمام باتیں، یہ خاندان کی جو چشمکیں ہیں یا جو پینشن کے حوالے سے جو دوریاں دونوں خاندانوں کے درمیان تھی، یہ دونوں باتیں کسی بھی طرح سے دونوں شاعروں کا جو کمال کا اعتراف ہے وہ حائل نہیں ہوئی۔ خواجہ الطاف حسین حالی نے یادگار غالب میں لکھا ہے کہ جو داغ کا یہ مشہور شعر ہے کہ رخ روشن کے آگے شمع رکھ کر وہ یہ کہتے ہیں، ادھر جاتا ہے دیکھیں یا ادھر پروانہ آتا ہے۔ اس شعر کو پڑھتے جاتے تھے اور وشت کرتے جاتے تھے۔ اسی طرح سے بہت سارے شعر ہیں، حال معلوم ہے قیامت کا، بات کہنے میں پر نہیں آتی۔ یہ سارے وہ شعر ہیں جن پر جو کہنا چاہیے کہ غالب رشک کرتے تھے اور غالب بہت لطف لے کر کے ان کو پڑھا کرتے تھے۔ تو آپ دیکھیں کہ داغ کی زندگی جو شروع ہوتی ہے وہ استاد شاعر ذوق کی اصلاح سے شروع ہوتی ہے، اور بعد میں نابغہ شاعر یعنی کہ غالب جیسے نابغہ شاعر کی ہمنشینی انہیں نصیب ہوتی ہے، اور اس کی وجہ سے ان کی شاعری میں جو رنگ چڑھتا ہے وہ بالکل انوکھا ایک منفرد رنگ چڑھتا ہے۔ بلکہ تمکین کاظمی جو داغ کے اوپر کام کرنے والے محققین میں سے ایک ہیں، انہوں نے داغ کے جو 4 دیوان ہیں، گلزار داغ، آفتاب داغ، مہتاب داغ، یادگار داغ، ان تمام دیوانوں میں ان کے تمام کلام میں کوشش کر کے جمع کر کے ایسے اشعار کی نشاندہی کی ہے جن میں غالب کے سخن کا اثر صاف دکھائی دیتا ہے۔ ایسے اشعار کم سے کم 100 کی تعداد ان کی بتائی جاتی ہے۔ 1-2 شعر جن میں غالب کا رنگ اور غالب کا جو اثر دکھتا ہے وہ اس طرح ہے کہ پڑتی ہے ضرب محبت تو نکلتی ہے فغاں، شور محشر سے ہم آہنگ ہے نقار ہے دل، انتہا عشق کی خدا جانے دم آخر کو ابتدا کہیے۔ یعنی کہنا چاہیے کہ چھوٹی بحروں میں بھی وہ غالب کی پیروی کرتے ہیں، ان کا تتبع کرتے ہیں، اور جو خیال ہے، فکر ہے، اس کی سطح پر بھی وہ غالب کی پیروی کرتے نظر آتے ہیں۔ اور پیروی نہیں اگر آپ اسے کہتے ہیں تو یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ غیر شعوری طور پر ان کے کلام میں غالب کا یعنی کہ پھوپھا کا جو اثر ہے وہ شامل ہو جاتا ہے۔ تو آپ اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ داغ نے جو زندگی پائی، کہنا چاہیے کہ داغ کی پوری زندگی کا جو اگر آپ تجزیہ کریں تو ہمیں ایک ایسا شاعر ابھر کر کے سامنے نظر آتا ہے جو زبان و بیان کے ساتھ ساتھ روزمرہ کو بھی اپنی زندگی میں اپنی شاعری میں اس طرح برتتا ہے کہ وہ اس کے لسانی نظام کا ایک بڑا حصہ بن جاتا ہے، ایک طاقتور حصہ بن جاتا ہے۔ پھر ان کی جو معاشقانہ زندگی رہی، ان کی جو عاشقانہ زندگی رہی ہے، ان کی جو حیات معاشقہ ہے، جو جسمانی کم اور جذباتی نوعیت کی زیادت تھی، اس کے اثرات بھی جو ہے وہ ان کی شاعری میں دیکھے جاتے ہیں۔ ایک واقعہ بھی اسی طرح کا مشہور ہے کہ امیر احمد مینائی نے ایک بار ان سے اپنی کسی صحبت میں پوچھا کہ داغ تم بھی شاعری کرتے ہو، میں بھی شاعری کرتا ہوں، آخر کیا بات ہے کہ تمہاری شاعری پر چھتیں اڑ جاتی ہیں اور میری شاعری پر وہ بات پیدا نہیں ہوتی؟ تو انہوں نے ان سے کہا تھا کہ عشق کرو کیونکہ عشق سے شاعری میں اثر پیدا ہوتا ہے۔ عشق کرو، اب یعنی عشق کرو، اور یہ کہ محبوبہ کو سامنے رکھ کر کے جب آپ شاعری کریں گے تب آپ کی شاعری میں جان پیدا ہوگی، تب آپ کی شاعری میں روح پیدا ہوگی۔ بیوی کو سامنے رکھ کر کے شاعری کریں گے تو بڑے لطیف مزاج کے بھی تھے، بہت مذاقیہ اور بزلہ سنج بھی تھے، تو ان سے تفریح کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کو داغ نے حیدرآباد بھی بلایا تھا، یعنی جب ان کے دن اچھے ہو گئے، جب وہ ان کے دن پھرے ہیں تو اچھے دنوں میں، اپنے خوشحال دنوں میں وہ اپنے ساتھیوں کو نہیں بھولے۔ انہوں نے سب سے پہلے امیر احمد مینائی کو اور پھر جلال کو، ضامن احمد جلال کو بلایا اور وہاں پر بلانے کے لیے خط لکھا اور ان سے بات کی۔ امیر احمد مینائی گئے بھی تھے لیکن حیات نے وفا نہیں کی۔ تو آپ دیکھیں کہ ایک اس پوری باتوں سے ہمیں ایک ایسے شاعر کی شبیہ ابھرتی نظر آتی ہے جس کی زندگی میں زبان کا ایک چٹخارا پن کچھ اس قدر ہے جسے اپنی زبان پہ فخر ہے، اور وہ زبان کون سی ہے؟ وہ زبان ایسی ہے جس میں روزمرہ اور محاورے کا خوب دخل ہے، اور اس شاعر کو اس چیز پر بڑا عبور ہے
دوسری چیز ہے اس کو اپنی جو اس کی اپنی زندگی ہے، یعنی اس زندگی میں جو عشق وہ کر رہا ہے، اس عشق کو بھی بڑے فخر کے ساتھ، جو جذباتی نوعیت کا زیادہ ہے، اس عشق کے ساتھ اس جذباتی عشق کو وہ نبھانے کی اس میں کوشش کر رہا ہے، اور غیر شعوری طور وہ ساری چیزیں اس کی شاعری میں در آ رہی ہیں. تو ایک ایسا شاعر ہے جو یعنی البلا شاعر ہے ایک طرح سے کہنا چاہیے. اور یہی وجہ ہے کہ جب ہم اقبال کا جو وہ ہم مرثیہ پڑھتے ہیں جس میں انہوں نے دہلی کا آخری شاعر قرار دیا ہے داغ کو، تو ہمیں کوئی تعجب نہیں ہوتا، کیونکہ ان کی شاعری ہے اس لائق کہ ہم یہ کہہ سکیں کہ وہ دہلی کے آخری شاعر ہیں جو یہاں سے کوچ کر کے پہلے رامپور گئے، پھر حیدرآباد گئے، لیکن وہ آخر دہلوی ہی کہے جائیں گے کیونکہ دہلی میں انہوں نے اپنی شاعری شروع کی تھی. تو اور دہلی کی جو روایت تھی، جو سلسلہ تھا جو زبان کا اور جو فکری کہنا چاہیے جو سوز کا، فکر کے سوز کا اور عاشقانہ پہلو جو تھا، وہ سب کچھ اس میں انہوں نے شامل کیا تھا. تو مجھے پوری امید ہے کہ داغ کے حوالے سے ان کی زندگی کے جو ممتاز اور امتیازی پہلو تھے وہ جو میں نے آپ کو بیان کیے ہیں ان کی شاعری کے حوالے سے، وہ آپ کو اچھی طرح سے سمجھ میں آ گئے ہوں گے. بہت بہت شکریہ. آج ہم بات کر رہے ہیں داغ کے اوپر، جنہیں اقبال نے اپنے ایک مرثیے میں دہلی کا آخری شاعر قرار دیا ہے. اور خود داغ جو ہے اتنے مقبول ترین شاعر ہیں اردو کے کہ ان کے جو شاگرد ہیں، شاگردوں کی تعداد تقریباً 2000 بتائی جاتی ہے. تو کسی بھی ایک شاعر کے کہنا چاہیے کہ شاگردوں کی تعداد اتنی زیادہ ہونا، 2000 کے قریب، اپنے آپ میں یہ ایک کہنا چاہیے کمال ہے، اپنے آپ میں ایک بڑا معرکۃ العریٰ چیز ہے. یہ خود اقبال اور سیماب اکبر آبادی جیسے شاعر داغ سے اصلاح لیتے تھے، بہت زیادہ نہیں لیکن شروع میں لیا ان سے. تو بہرحال یہ کہ نام تو رجسٹر ہے کہ اقبال اور سیماب اکبر آبادی جیسے شاعر داغ سے اصلاح لیتے ہیں اپنے کلام پر. تو یہ اعزاز ہے کہنا چاہیے، یہ اس شاعر کا کمال ہے
کہ اس زمانے میں یعنی ایک پورا سلسلہ انہوں نے تعمیر کیا شاعری کا، اور خط و کتابت کے ذریعے سے لوگ مراسلت کر کے منگواتے تھے، اپنی غزلوں پر اصلاح کراتے تھے۔ تو داغ ایک ایسے شاعر رہے ہیں ہماری اردو شاعری کے جن کو اپنی زبان پر فخر ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ زبان جو ہے آتی ہے زبان اردو آتے آتے، یہ ایک دو دن کی بات نہیں ہے، یہ خود داغ کہنے والے ہیں، جس شعر کا مضمون یہ ہے کہ آتی ہے، جس کا مضمون یہ ہے کہ یاروں سے کہہ دو کہ اردو جو ہے وہ دھیرے دھیرے آتی ہے، یعنی اتنی لطیف زبان ہے یہ، اس کے محاورے، اس میں جو روزمرہ کی جو بہتات ہے اس پر عبور رکھنا، اس پر کامل دستگاہ رکھنا، یہ ایک بہت بڑی بات ہے، اور داغ کو اس معاملے میں بہت کمال حاصل ہے۔ داغ بالکل ایک الگ پائے پہ نظر آتے ہیں، ایک الگ منزل میں نظر آتے ہیں اس معاملے میں کہ روزمرہ اور محاورے کے معاملے میں کہ وہ کس طرح سے ان چیزوں کو اپنی شاعری میں برتتے ہیں۔ ان کو اس زبان پہ فخر ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جو ہے اردو ہے جس کا نام ہم ہی جانتے ہیں داغ، ہندوستان میں دھوم ہماری زباں کی ہے۔ تو یہ ایک ایسا شاعر ہے، البلا شاعر ہے، جو اپنی زبان پہ فخر کے ساتھ ساتھ نہ صرف یہ کہ فخر پر رہتا ہے بلکہ اس کی ترویج و اشاعت میں بھی اس نے بہت بڑا اہم کارنامہ انجام دیا ہے۔ اب ان کی کچھ غزلیں، نمائندہ غزلیں کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے منتخب کی ہیں۔ اب ان غزلوں کو پہلے ہم ایک قرأت دیں گے، اس کے بعد پھر ان کے مفاہیم پر غور کریں گے۔ عام طور پر آپ داغ کے ہاں دیکھیں گے کہ مشکل الفاظ بہت کم استعمال ہوئے، وہ عام زبان میں گفتگو کرتے ہیں، وہ عام زبان میں کلام کرتے ہیں، ان کی شاعری عام زبان کی ہے، سادہ سیدھے الفاظ اور محاورے کی شاعری ہے، جس میں آپ کو بہت زیادہ ڈکشنری یا لغت سے رجوع کرنے کی ضرورت نہیں پیش آئے گی۔ مطالب بھی صاف صاف ہیں جو سیدھے سیدھے دلوں میں اترتے ہیں۔ پہلی غزل ہے: خاطر سے یا لحاظ سے میں مان تو گیا، جھوٹی قسم سے آپ کا ایمان تو گیا، دل لے کے مفت کہتے ہیں کام کا نہیں، الٹی شکایتیں ہوئیں احسان تو گیا، ڈرتا ہوں دیکھ کر دل بے آرزو کو میں، سنسان گھر یہ کیوں نہ ہو مہمان تو گیا، کیا آئی راحت آئی جو کنج مزار میں، وہ ولولہ وہ شوق وہ آرام تو گیا، دیکھا ہے بت کدے میں جو اے شیخ کچھ نہ پوچھ، ایمان کی تو یہ ہے کہ ایمان تو گیا، افشائے راز عشق میں گو ذلتیں ہوئیں، لیکن اسے جتا تو دیا جان تو گیا، گو نامہ بر سے خوش نہ ہوا پر ہزار شکر، مجھ کو میرے نام سے پہچان تو گیا، بزم عدو میں صورت پروانہ دل میرا، گو رشک سے جلا تیرے قربان تو گیا، ہوش و حواس و تاب و تواں داغ جا چکے۔ دیکھیے، ہوش و حواس و تاب و تواں داغ جا چکے، اب ہم بھی جانے والے ہیں سامان تو گیا۔ پہلا شعر شروع کرتے ہیں: خاطر سے یا لحاظ سے میں مان تو گیا، جھوٹی قسم سے آپ کا ایمان تو گیا۔ بالکل صاف سی بات ہے کہ میں تمہارے کہنے سے یہ مان تو گیا، تم نے جو قسم کھائی کسی بھی بات کی، اس بات سے میں مان تو گیا کہ تمہارے نہ آنے کی جو وجہ تھی، یعنی دیدار یعنی ملاقات کا جو وقت تم نے دیا تھا اس وقت تم حاضر نہیں ہوئے، لیکن قسم سے ایمان کا رشتہ بہت مضبوط ہے۔ قسم کہتے ہیں قسم ایمان کی، تو جب قسم ٹوٹتی ہے تو ایمان میں بھی رکھنا پڑ جاتا ہے، تو یہ سیدھی سی بات ہے کہ جھوٹی قسم سے آپ کا ایمان تو گیا، دل لے کے مفت کہتے ہیں کام کا نہیں، الٹی شکایتیں ہوئیں احسان تو گیا۔ احسان کس بات کا؟ احسان اس بات کا کہ میں نے دل ان کو دیا، مفت دیا، یعنی کہ اس دل کے بدلے میں نے ان سے کوئی صلہ دریافت نہیں کیا، کوئی صلے کی درخواست نہیں کی، لیکن جو دل ہزار اس کی قیمت تھی، ہزار اس کی قدر و منزلت تھی، بہت ہی بیش قیمت چیز تھی، اس کو مفت لینے کے بعد کیا کہتے ہیں؟ شکایتیں کرتے ہیں، اس میں یہ چیز خرابی ہے، اس میں یہ خرابی ہے، اس میں کہنا چاہیے اس میں مایوسی ہے، اس میں شوق ہے، اس میں یہ چیزیں ہیں، شکایتیں اس میں کرتے ہیں، یعنی محبوب کے حوالے سے کہہ رہے ہیں۔ احسان ماننے کے بجائے وہ صرف الٹی شکایتیں ان سے منسوب ہو گئی ہیں، تو یہ
ایک جو انداز ہے شکایت کا شاعر کا، یہ بالکل انوکھا ہے۔ ڈرتا ہوں دیکھ کر دل بے آرزو کو میں، سنسان گھر یہ کیوں نہ ہو مہمان تو گیا۔ مہمان یعنی دل کو وہ ایسے مہمان کو کی طرح سمجھ رہے ہیں کہ وہ اسے ایک دن جانا ہی ہے۔ مہمان کیا ہوتا ہے؟ مہمان پل دو پل کے لیے آتا ہے، گھر میں رہتا ہے، 2 دن 3 دن رہتا ہے، پھر چلا جاتا ہے۔ یعنی اس کا جو بسیرہ ہے، اس کا قیام ہے گھر میں، وہ عارضی ہے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ دل کو ایک عارضی مہمان کے طور پر مان رہے ہیں کہ یہ گھر سنسان کیوں نہ ہو، یعنی یہ پورا جسم جس میں یہ پورا جسم جو ایک گھر ہے، اس میں دل کو ایک مہمان کی صورت تسلیم کیا، اور جب دل چلا گیا یعنی کسی کو پسند کرنے لگا تو وہ اس کا ہو گیا۔ دل جب کسی کو پسند کرنے لگا، کسی کے عشق میں مبتلا ہو گیا تو وہ اس کا ہو گیا، وہ آپ کا نہیں رہا۔ تو یہ گھر یعنی یہ کہ پورا جسم سنسان کیوں نہ ہو، کیونکہ اس میں جو مہمان تھا وہ تو چلا گیا۔ کیا آئی راحت آئی جو کنج مزار میں، کنج مزار یعنی مزار کے کونے میں جو ہے وہ راحت آئی، وہ ولولہ، وہ شوق، وہ آرام تو گیا، کہ یہ ساری چیزیں چلی گئیں۔ یعنی انتقال کے بعد یہ ساری چیزیں، ولولہ، شوق، آرام، یہ ساری چیزیں جو انسان میں جب زندگی ہوتی ہے تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، تو یہ ساری چیزیں کب فنا ہوتی ہیں؟ جب آپ انتقال کر جاتے ہیں، جب آپ کی وفات ہو جاتی ہے۔ اب ایسی چیزوں میں اگر یہ چیزیں نہیں ہیں اور راحت آ گئی، یعنی سکون ہے، قرار ہے، تو ظاہر ہے کہ موت آ گئی ہے۔ تو کنج مزار یعنی کہ مزار کے کونے میں یہ ساری چیزیں راحت اگر آئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب وہ جو ایک سلسلہ تھا، لامتناہی سلسلہ، آرزوؤں کا جو سلسلہ تھا، تمناؤں کا جو سلسلہ تھا، وہ ختم ہو گیا، اس کو فل اسٹاپ لگ گیا۔ دیکھا ہے بت کدے میں جو ہے شیخ کچھ نہ پوچھ، ایمان کی تو یہ ہے، ایمان تو گیا۔ دیکھیے یہ روزمرہ ہے، ہم بولتے ہیں آپس کی زبان میں، ہم آس پاس بولتے ہیں اپنے لوگوں سے بات کرتے ہوئے، ایمان کی بات تو یہ ہے کہ میں وہاں نہیں گیا۔ ایمان کی بات یہ دیکھیے اس کو کیسا استعمال کیا یہاں پر داغ نے، کہ دیکھا ہے بت کدے میں جو ہے شیخ کچھ نہ پوچھ، یعنی بت کدے میں جو کچھ بھی دیکھا ہے اس کو اے شیخ، یہ دو متضاد چیزیں ہیں۔ شیخ کا تعلق مسجد سے ہے، بت کدے کا تعلق جو ہے وہ برہمن سے ہے۔ اب دونوں چیزوں کو ایک تضاد کے ذریعے سے ایک بات پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ دونوں جگہوں پر جو افراتفری مچی ہوئی ہے، جو ایک کہنا چاہیے ریاکاری ہے، خلوص کی جو کمی ہے دونوں جگہوں پر، اس سے دل کو جو ہے کہنا چاہیے کہ اب ایمان نہیں رہا، خلوص، سادگی جو ہونی چاہیے ان جگہوں پر وہ کہیں باقی نہیں ہے۔ ایمان کی تو یہ ہے کہ ایمان گیا۔ بت کدے میں جو کچھ بھی دیکھا ہے یعنی دیکھا کہ وہاں پر خلوص ہونا چاہیے، یعنی پروردگار سے، رب کائنات سے ملنے کا، ملاقات کا، یا اس سے اس کے دیدار کا، یا پھر اپنی گناہوں سے تلافی کا، گناہوں کو بخشوانے کا ایک جو جذبہ، صادق جذبہ ہونا چاہیے، وہ جذبہ نہیں ہے۔ تو کہنا چاہیے کہ اب ایمان نہیں رہا، اب صرف دکھاوے کی چیزیں رہ گئی ہیں۔ تو ان چیزوں کو وہ بہت سادگی سے روزمرے کی زبان میں استعمال کر کے وہ بتاتے ہیں۔ افشاز راز عشق میں گزلتیں ہوئیں، لیکن اسے جتا تو دیا، جان تو گیا۔ اب دیکھیے یعنی عشق کا راز جو تھا اسے چھپائے رکھنا، یہ عام طور پر اس کو اچھا مانا جاتا ہے کہ محبوب کو رسوا نہ کیا جائے۔ لیکن شاعر ایک الگ موڈ میں ہے، یہاں پر آپ دیکھیں شاعر الگ موڈ میں کیا ہے کہ اب یہی وہ شاعر ہے، یہی وہ شاعر ہے جس کو میں نے آپ سے ذکر کیا کہ منی بائی حجاب کا جو واقعہ ہے آپ یاد کریں کہ جب ان کی زیادتیاں بڑھ گئیں، جب ان کے فرمائشیں بڑھ گئیں اور ان کے جو روزانہ کی جو زندگی تھی، معمولات تھے، ان میں جب انہوں نے دخل اندازی شروع کی تو انہوں نے کیا کہا تھا؟ تو جو ہر جائی ہے اپنا بھی یہی طور سہی، تو نہیں اور سہی، اور نہیں اور سہی۔ یہ جو انداز ہے یہ ایک وقت کے بعد بلڈ اپ ہوتا ہے۔ تو اس شعر کو آپ اس سے کنیکٹ کر کے دیکھیں، اگر جوڑ کے دیکھیں، اس شاعر راز عشق میں گزلتیں ہوئیں، یعنی زمانے کے سامنے ذلتیں ہوئیں کہ اچھا یہ صاحب ان سے عشق فرماتے تھے، اچھا یہ وہ ہے، تو اس سے ذلت تو ہوتی ہے، لیکن کیا ہوا؟ اس ذلت میں بھی ایک طرح کا نام ہو گیا، اسے جتا دیا، وہ جان گیا۔ پہلے وہ جاننے سے بھی، وہ ماننے سے بھی انکار کر رہا تھا،
لیکن اب جب یہ ذلتیں ہوئیں، جب میں نے ظاہر کر دیا تو اب اس کو بھی ماننا پڑا، اور اس کو میں نے اس بات کا احساس بھی دلا دیا کہ میں اس کا عاشق زار رہا۔ گو نامور سے خوش نہ ہوا پر ہزار شکر، مجھ کو میرے نام سے پہچان تو گیا۔ خط لے کر کے نامور گیا، اس سے اس کو خوشی نہیں ہوئی کہ یہ کون آ گیا اور کس کا خط لے کر کے آ گیا۔ اس بات پہ کوئی بات نہیں، میں مطلب کہ ہزاروں شکر ہے کہ میرا نام دیکھ کے مجھ کو پہچان تو گیا، مجھ کو میرے نام سے پہچان تو گیا۔ بزم عدو میں صورت پروانہ میرا دل، گو رشک سے جلا تیرے قربان تو گیا۔ تیری رشک سے جل تو گیا ہے بزم عدو، یعنی کہ دشمن کی محفل میں، صورت پروانہ یعنی پروانے کی صورت، میرا دل دشمن کی محفل میں رشک کی وجہ سے جلا، یعنی دشمن کی محفل میں یعنی محبوب سے شکایت کر رہا ہے کہ تو ان کی طرف اپنی عنایات زیادہ کرتا ہے، التفات زیادہ کرتا ہے، میری طرف التفات کم ہوتی ہے، توجہ کم ہوتی ہے۔ تو اس بے توجہی کی وجہ سے، اس عدم بے توجہی کی وجہ سے، عدم بے توجہی کی وجہ سے جو میرا دل جلا ہے رشک کی وجہ سے، ان دشمنوں کو دیکھ کر کے جن کی طرف تیری التفات زیادہ ہے، تیری توجہ زیادہ ہے، میرا دل صورت پروانہ، جس طرح سے پروانہ شمع پر جلتا ہے، اسی طرح سے رشک سے میرا دل جل کے قربان ہو گیا ہے تیرے پر۔ دیکھیے آخری شعر کیا کمال کا ہے کہ ہوش و حواس و تاب و تواں داغ جا چکے، یہ چار چیزیں ہیں جو جا چکی۔ دیکھیے اب بھی ہم بھی جانے والے ہیں، سامان تو گیا، یعنی آدمی کا یہ سارا سامان ہے، سامان یعنی کہ جو اس کو زندگی میں بنائے رکھتی ہیں۔ ہوش، آدمی ہوش میں باتیں کرتا ہے، حواس، کچھ محسوس کرنے کی اس کے اندر قوت ہوتی ہے، تاب، کچھ بات کرنے کی اس کے اندر تاب و تواں یعنی قوت، طاقت، یہ ساری چیزیں جب جا چکی تو کہتے ہیں کہ آدمی کا یہی سب تو سامان ہے، یعنی اس کو، اس کے اندر جو توانائی ہوتی ہے، چلنے پھرنے کی جو طاقت ہوتی ہے، اور جو کہنا چاہیے جانداریت، یعنی اس کے اندر جو لائیولی پن ہوتا ہے، انہی چیزوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اگر وہ نہیں ہے، یہ چیزیں نہیں ہیں، تو ایک طرح سے وہ بے حس ہے، مردہ ہے، اس میں کوئی جان نہیں ہے۔ تو یہ سامان جب جا چکے، یعنی کہ یہ چیزیں مجھ میں نہیں ہیں، تو اب یہ سمجھیے کہ میرے بھی چل چلاؤ کا دن ہے، اب میں بھی بہت زیادہ دن تک رہنے والا نہیں ہوں، کیونکہ یہ ساری چیزیں جو زندگی کے لیے ضروری ہیں وہ میرے اندر سے ختم ہو چکی ہیں۔ دوسری غزل ہے جو حمد، کہنا چاہیے کہ حمد کا پورا انداز ہے۔ جب نواب کلب علی خاں کے ساتھ حج کے دورے پر، حج پر گئے تھے اور زیارت حج بیت اللہ انہیں نصیب ہوئی تھی، تو کعبے کے سامنے بیٹھ کر انہوں نے یہ غزل کہی تھی۔ آپ یہ پوری غزل دیکھیں جس میں حمد کہتی ہیں ایسے اشعار کو جس میں اللہ رب العزت کی تعریف اور اس کی توصیف بیان کی جاتی ہے۔ پوری غزل میں آپ دیکھیں گے کہ کوئی بھی مجازی معنی آپ نکالنے کی کوشش کریں بھی تو نہیں نکلے گا، بلکہ اس میں پورا رنگ جو ہے وہ حمد کا ہے۔ سبق ایسا پڑھا دیا تو نے، دل سے سب کچھ بھلا دیا تو نے، لاکھ دینے کا ایک دینا ہے، دل بے مدعا دیا تو نے۔ دل بے مدعا یعنی ایسا دل دے دیا جس میں کوئی آرزو نہیں ہے۔ کیا بتاؤں کہ کیا لیا میں نے، کیا کہوں کہ کیا دیا تو نے، بے طلب جو ملا ملا مجھ کو، بے غرض جو دیا دیا تو نے۔ بے طلب یعنی بغیر میرے مانگے، بے طلب ملا جو ملا مجھ کو، مجھے جو کچھ بھی ملا ہے میں نے اس کی طلب نہیں کی، میں نے اس کی خواہش ظاہر نہیں کی۔ بے غرض، تو نے اپنی طرف، تیرا کوئی اس میں غرض نہیں ہے دینے میں کہ میں دا کو یہ دے دوں تو میرا کچھ بھلا ہو جائے گا۔ بے غرض جو دیا تو نے، دیا تو نے۔ عمر جاوید خضر کو بخشی، آب حیواں پلا دیا تو نے۔ خضر اور الیاس یہ دو کہنا چاہیے کہ بزرگ ہستیاں ہیں۔ خضر کو جو دریا ہے، دریا کی بادشاہت عطا ہے اور وہ اس میں رہنمائی کرتے ہیں، اور الیاس جو ہیں، حضرت الیاس، ان کو خشکی کی رہنمائی حاصل ہے، وہ خشکی کے امام سمجھے جاتے ہیں، اور خشکی میں اگر کوئی بھٹک جاتا ہے تو اس کو وہ راہ دکھاتے ہیں۔ عمر جاوید یعنی کہ لمبی عمر خضر کو بخشی، آب حیواں یعنی وہ چشمہ حیواں کہتے ہیں، وہ چشمہ جس سے پانی پلانے کے بعد آدمی کو موت نہیں آتی ہے۔ آب حیواں پلا دیا
کس کو پلا دیا؟ خضر کو۔ خضر کو خضر ایسے ہیں جو قیامت تک نہیں مریں گے، الیاس بھی ایسے ہیں جو رہتی دنیا تک بھٹکے ہوئے مسافروں کو راستہ دکھائیں گے، اور سمندر کے اندر، پانی کے اندر جو بھی بھول جائے گا، بھٹک جائے گا، اس کو راستہ دکھانے کے لیے، راستہ دکھانے کا کام خضر کو سونپا گیا ہے ایک طرح سے۔ تو وہ رہتی دنیا تک، قیامت تک وہ چیزوں کو، وہ ایسے لوگوں کو راستہ دکھاتے رہیں گے، اور ان کی یہ عمر جو ہے وہ آب حیواں پینے کی وجہ سے، آب مطلب پانی، حیواں مطلب حیواں، آب حیواں کہتے ہیں ایک ایسے چشمے کا پانی جسے پینے کے بعد آدمی لافانی ہو جاتا ہے اور وہ قیامت تک زندہ رہے گا۔ نار نمرود کو کیا گلزار، دوست کو یوں بچا دیا تو نے۔ دیکھیے صاحب، نمرود نے جو آگ حضرت ابراہیم کو جلانے کے لیے روشن کی تھی، جلائی تھی، اس کو گلزار بنا دیا، یعنی پھولوں کا ایک دم نرم گوشہ، نرم بستر بنا دیا، اور دوست یعنی کہ ابراہیم جو کہ اللہ کے دوست کہے جاتے ہیں، خلیل اللہ کہے جاتے ہیں، ابراہیم کو، دوست کو یوں بچا دیا تو نے۔ کہیں مشتاق سے حجاب ہوا، کہیں پردہ اٹھا دیا تو نے۔ حضرت موسیٰ کی بات یہاں پر ہو رہی، کہیں مشتاق سے، یعنی کہ حضرت موسیٰ چاہ رہے تھے دیکھنا، آپ نے دیکھنے نہیں دیا، نہیں دکھایا اپنے آپ کو، بلکہ صرف ایک تجلی دی کہ تجلی بھر ان کو دکھائی کہ وہ بے ہوش ہو گئے تھے، اور کہیں پردہ اٹھا دیا تو نے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات ہے، تو دیکھیے بہت آسان سی زبان میں وہ اتنی بڑی بڑی باتیں کہہ رہے ہیں کہ اس کی تشریح کے لیے کوئی ایک دفتر درکار ہوگا۔ یہ ساری تلمیحات ہیں، تلمیحات میں جیسے اس پورے مصر میں کہیں پردہ اٹھا دیا تو نے، معراج کی رات میں پردہ اٹھا دیا تھا میرا منہ نہ قابل لبیک، کعبہ مجھ کو دکھا دیا تو نے۔ لبیک یہ وہ خاص کہنا چاہیے جملہ ہے، اور وہ تکبیر ہے جو حج کے زمانے میں، یعنی بقرعید میں جب حاجی حج کرنے کے جاتے ہیں مکے میں، تو وہاں پر یہ لفظ کہتے ہیں، لبیک اللہم لبیک، یعنی کہ میں حاضر ہوں اے میرے رب، میں حاضر ہوں۔ تو تھا میرا منہ ناقابل لبیک، یعنی حاضر ہوں کہنے کے لیے میرا منہ اس لائق نہیں تھا، لیکن کیا ہوا کہ کعبہ مجھ کو دکھا دیا تو نے، یعنی تیرا یہ محض فضل و کرم ہے۔ اسی طرح سے پورا اشعار آپ دیکھیں، جس قدر میں نے تجھ سے خواہش کی، اس سے مجھ کو سوا دیا تو نے، یعنی اس سے زیادہ ہی عطا کیا ہے۔ رہبر خضر و ہادی الیاس، مجھ کو وہ رہنما دیا تو نے، مٹ گئے دل سے نقش باطل سب، نقشہ اپنا جما دیا۔ نقش باطل یعنی ایسا نقش جو کہ فنا ہو جانے والا ہے، ختم ہو جانے والا ہے۔ مٹ گئے دل سے نقش باطل سب، دل سے سارے نقش، یعنی یہاں آپ دیکھیے تو اگر کہنا چاہیے کہ داغ یہاں منی بھائی حجاب کا عشق بھی وہ اپنے دل سے کہہ رہے ہیں کہ وہ دھل گیا ہے، اس دل پر کوئی بھی نقش باطل نہیں ہے، کوئی بھی ایسا نقش جو دھل جانے والا، ختم ہونے جانے والا تھا، وہ سب ختم ہو گیا ہے۔ اپنا نقش یعنی کہ رب نے اپنا نقش ایسا ان کے اوپر جما دیا ہے، وہ اس کا اقرار کرتے ہیں۔ یہی راہ منزل مقصود، خوب رستے لگا دیا تو نے۔ رستے لگا دینا، رستے لگا دینا آپ جانتے ہیں محاورہ ہے، یہاں پر کتنا خوبصورت اس کا استعمال کیا ہے۔ مجھ گنہگار کو جو بخش دیا تو جہنم کو کیا دیا تو نے، یعنی اپنے آپ کو سب سے بڑا گنہگار تسلیم کرتے ہیں۔ یہ ان کا کہنا چاہیے ایک طرح سے انکساری ہے ان کی، اور انکساری بھی، اور بندے کو ایسا ہی ہونا چاہیے، بندے کو ایسا ہی ہونا چاہیے۔ رب سے جب آپ ذکر کریں تو آپ کے اندر اسی طرح کا انکسار ہونا چاہیے، تب بھی جا کر کے بات بنتی ہے، نہیں تو بات بنتی نہیں ہے۔ مجھ گناہگار کو جو بخش دیا تو جہنم کو کیا دیا تو نے، یعنی جہنم جو حل من مزید، حل من مزید کے نعرے لگاتی ہے، اس کو کیا دیا تو نے۔ داغ کو کون دینے والا تھا جو دیا ہے خدا دیا تو نے۔ تو یہ پوری غزل آپ دیکھیں کہ ایسے رنگ میں رنگی ہوئی ہے جو عبودیت کے جذبے سے سرشار ہے، اور پورا جو عقیدت ہے، جو محبت ہے اور عبودیت کا جو جذبہ ہے، وہ اس میں پوری طرح سے اس غزل میں، جو غزل ہم نے پڑھی کہ سبق ایسا پڑھا دیا تو نے، دل سے سب کچھ بھلا دیا تو نے میں جاری و ساری ہے۔ آخری غزل ہے، غضب کیا تیرے وعدے پر اعتبار کیا، تمام رات قیامت کا انتظار کیا، کسی طرح جو نہ اس بت نے اعتبار کیا، میری وفا نے مجھے خوب شرمسار کیا، ہنسا ہنسا کے شب وصل اشک بار کیا، تسلیاں مجھے دے دے کہ بے قرار کیا، سنا ہے تیغ کو قاتل نے آب تار کیا، اگر یہ سچ ہے توبہ تو بشبہ ہم پہ وار کیا،
تجھے تو وعدہ دیدار ہم سے کرنا تھا، یہ کیا کیا کہ جہاں کو امیدوار کیا، کہاں کا صبر کے دم پر ہی بن گئی ظالم، بتنگ آئے تو حال دل آشکار کیا، بھلا بھلا کے جتانا ہے ان کو راز نہاں، چھپا چھپا کے محبت جو آشکار کیا، ہم ایسے محو نظارہ نہ تھے جو ہوش آتا، مگر تمہارے تغافل نے ہوشیار کیا، زبان خار سے نکلی صدائے بسم اللہ، جنوں کو جب سر شریدہ پر سوار کیا، تیری نگاہ کے تصور میں ہم نے اے قاتل لگا لگا کے گلی سے چھری کو پیار کیا، کچھ آ گئے داورے محشر سے ہے امید مجھے، کچھ آپ نے میرے کہنے کا اعتبار کیا، کسی کے عشق نہا میں یہ بدگمانی تھی کہ ڈرتے ڈرتے خدا پر بھی آشکار کیا، بنے گا مہر قیامت بھی اے خال سیاہ، جو چہرہ داغ رو سیاہ نے آشکار کیا۔ یہ غزل خالص کہنا چاہیے کہ مجازی رنگ میں رنگی ہوئی ہے، اور اس میں محبوب کے ساتھ وعدہ وصل ہے، وعدہ ملاقات ہے، اس کی جو جفائیں ہیں، اس کی جو کج ادائیاں ہیں، ان تمام چیزوں کا ذکر ہے، اور یہ ساری باتیں اس طرح سے اس پوری غزل میں در آئی ہیں کہ ان پورے پروسیس کو کہنا چاہیے کہ جو عشق کا پورا پروسیس ہے اس کو اس میں وہ بیان کرتے ہیں۔ غضب کیا تیرے وعدے پہ اعتبار کیا، تمام رات قیامت کا انتظار کیا۔ قیامت کا انتظار کرنا، قیامت نہ آنی تھی، قیامت کسی کو نہیں معلوم ہے کہ کب آئے گی، تو ایک ایسی چیز کا انتظار کرنا جس کے بارے میں معلوم نہیں ہے کہ وہ کب آئے گی، بالکل ایسا ہی ہے جیسے جب تو نے وعدہ کیا اور تیرے وعدے پر میں نے اعتبار کیا، تو بالکل ایسا ہی ہے جیسے کسی نے کہا کہ کل قیامت آئے گی تو میں قیامت کا انتظار کر رہا ہوں۔ قیامت کے انتظار کرنے جیسا تیرا انتظار کرنا تھا، کسی طرح جو نہ اس بت نے اعتبار کیا، میری وفا نے مجھے خوب شرمسار کیا۔ اب دیکھیں کہ محبوب کسی بھی طرح سے اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ میں اس کے عشق میں مبتلا ہوں یا اس سے پیار کرتا ہوں، تو جو میری وفا ہے، یعنی اس محبوب کے علاوہ میں نے کسی اور کو نہیں چاہا، کسی اور سے عشق نہیں کیا، تو یہ جو میری وفا ہے اس محبوب کے تئیں، اس وفا نے مجھے خوب شرمسار کیا، مجھے خوب ذلیل کیا کہ صاحب بڑے ترم خواہ بنتے تھے، آپ تو ان کے عشق کا دم بھرتے تھے، اور آپ تو یہ کرتے تھے، آپ وہ کرتے تھے، اور آپ کو یہ تھا کہ آپ کی بات مان جائیں گے، لیکن ان کا کوئی وہ رامی نہیں ہوتے، وہ آپ کی بات ہی نہیں مان رہے، تو اس وجہ سے میری وفا نے مجھے بہت شرمسار کیا۔ ہنسا ہنسا کے شب وصل اشک بار کیا، تسلیاں مجھے دے دے کے بے قرار کیا۔ سنا ہے تیغ کو قاتل نے آبدار کیا، اگر یہ سچ ہے تو بشبہ ہم پہ وار کیا، تجھے تو وعدہ دیدار ہم سے کرنا تھا، یہ کیا کیا کہ جہاں کو امیدوار کیا۔ میں نے کہا تھا شروع میں ہی کہ داغ کو پڑھتے وقت آپ کو ایسے الفاظ نہیں ملیں گے جن کے لیے آپ کو لغت سے رجوع کرنا پڑے، لغت دیکھنا پڑے، یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ ان کے اشعار بڑے آسان اور بہت ہی سادہ الفاظ میں عام طور پر ہوتے ہیں۔ دیکھیے، لیکن اس میں صنعتیں اور بھی ہیں، صنعت تضاد سے بھی کبھی وہ فائدہ اٹھاتے ہیں، کبھی وہ عجب طرح کی اس میں صنعتیں، شعری صنعتیں پیدا کرتے ہیں کہ واہ کہتے بنتی ہے۔ جیسے دیکھیے، تجھے تو وعدہ دیدار ہم سے کرنا تھا، یہ کیا کیا کہ جہاں کو امیدوار کیا، یعنی بات میرے اور تیرے درمیان تھی، تو مجھ سے ہی میرے ساتھ جو دیدار کا وعدہ کرنا چاہیے تھا، تو نے ایسا نہ کر کے سارے جہان کے جو لوگ تھے، جو عشاق جو دم بھرنے کے لیے کہہ رہے تھے، دم بھرتے تھے، ان کو بھی آپ نے اپنا دیدار کرانا چاہا ہے۔ تو یہ ایک ایسی چیز ہے جو داغ کی شاعری میں جو آپ دیکھیں گے کہ پوری جو شاعری ہے، یہ جو کم سے کم یہ 3 جو نمائندہ غزلیں ہیں، ان میں ہی ہم نے دیکھا کہ بہت کم ایسے الفاظ ہیں جن کے لیے ہمیں لغت دیکھنے کی ضرورت پڑتی ہے، اور ان میں خیال کی بڑی باریکی اور ان میں کہنا چاہیے نزاکت اور جو پہلو مختلف ہیں عشق کے، وہ جس طرح سے در آئے ہیں، جس طرح سے وہ وصل کی کیفیات بیان کرتے ہیں، جس طرح سے وہ کہنا چاہیے کہ ہجر کی کیفیات بیان کرتے ہیں، فراق کی کیفیات بیان کرتے ہیں، وہ بڑی خاصی کی چیز ہے داغ کے ہاں دیکھنے والی۔ تو مجھے امید ہے کہ یہ غزلیں بھی آپ کو بہت پسند آئی ہوں گی اور ان سے بھی آپ لطف اندوز ہوئے ہوں گے۔ بہت بہت شکریہ۔
اور ہم شکریہ دینا چاہیں گے ڈاکٹر نوشاد عالم کا، جن کے ذریعے ایک بار پھر ہمیں ایک عظیم شاعر کے بارے میں چرچا کرنے کا موقع ملا۔ دوستوں، ہم یہی چاہیں گے کہ آپ اپنی پرتکریائیں، اپنے سجھاؤ، اپنے پرشن ضرور ہمیں لکھ بھیجیں۔ ہماری ای میل آئی ڈی ہے info.cec@nic.in۔ آپ سبھی سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے آپ سبھی کو شکریہ آداب۔ شکریہ سر، بہت بہت شکریہ۔